अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खां उर्दू अदब से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यानी खुर्शीद खां का उर्दू अदब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके रूबरू हूं क्योंकि आपने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। मेरी वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं। मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आज मैं सबसे पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। उर्दू का पहला नावल निगार और उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो आइए हम बताते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में है, टीजीटी के सिलेबस में है ये टॉपिक हमारा। तो उर्दू का पहला नावल है, देखिए, मुरातुल उरूस, जो 1869 में शाये हुआ और नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। आज हम डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी बताएंगे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें तसनीफ़ और तालीफ़ की हैं। तो पहला नावल है उर्दू का मुरातुल उरूस, 1869 में लिखा और इसका मौजू है लड़कियों की तालीम और तरबियत। और दोस्तों, इस तरीके से दूसरा नावल लिखा था बनातुल नाश 1873 में, ये भी लड़कियों की तालीम और तरबियत के इस्लाह पर है। और तौबतुल नुसूल तीसरा नावल है, 1874 या 1877 में तसनीफ़ किया था। फसाने मुब्तला, इसमें अज़दवाज ज़िंदगी और इसके आखिरी नताइज इसका मौजू है, यानी 5 बहनों का भाई जिसको लाड प्यार ने बिगाड़ डाला था, ये इसका मौजू है फसाना मुब्तला का। और अय्याम 1818 से 81 में लिखा, जिसमें घरेलू ज़िंदगी के अहम मसलों को मौजू बनाया गया है। और रोया सादका इनका आखिरी नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। अक़ल के ज़रिए मज़हब को नहीं समझा जा सकता बल्कि अक़ीदा रखना ज़रूरी है, ये इसका मौजू है। तो कुल 7 नावल लिखे हैं। देखिए, एक नावल ये है, पहला नावल ये है मुरातुल उरूस, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका तौबतुल नुसूल है और चौथा है फसाना मुब्तला इब्नुल वक्त, यानी कि 5वां नावल है नज़ीर अहमद का। और अय्याम छठा है और आखिरी और 7वां नावल जो है रोया सादका है। तो बनातुल नाश का इसके मायने होते हैं 7 सितारों का झुमका, यानी अक़द सुरैया, इसके मायने होते हैं। और तौबतुल नुसूल के हैं सच्ची मोहब्बत, इसके मायने हैं सच्ची मोहब्बत के हैं। दोस्तों, याद रखिएगा इसके क्या मायने हैं, सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। और इब्नुल वक्त, यानी कि वो शख्स जो वक्त को देखकर सलाम करे, यानी कि अगर किसी का वक्त चढ़ा हुआ है तो उससे मुलाकात करेगा, और किसी का वक्त अगर गिर गया, अपने दोस्त का गिर गया है वक्त, तो उसको छोड़ देगा और नए दोस्त को बना लेगा। तो ये है इब्नुल वक्त का। अय्यामा यानी घरेलू ज़िंदगी। रोया सादका का मतलब है सच्चा ख्वाब, और अय्यामा का है बेवा औरत की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, तो ये इसका मौजू लिखे हुए हैं दोस्तों। और नज़ीर अकबर आबादी 1836 में बिजनौर में पैदा हुए और 13 मई 1913 को जबील जालिबी के मुताबिक दिल्ली में इंतकाल हुआ। नज़ीर अहमद उर्दू का पहला नावल निगार किस तरह से बने, देखिए, ये भी एक किस्मत की बात होती है कि जिस किस्मत में लिखा होता है तो वो तरक्की पाता है। कि एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे का हाथ थामे हुए वो अब्दुल खालिक के घर पर जाता है। अब्दुल खालिक बिजनौर में रहते थे और दिल्ली में अजमेरी गेट पर जो कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज, उसमें वो टीचर थे। तो जब गर्मियों की छुट्टियों में अब्दुल खालिक अपने घर आते थे बिजनौर, तो एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे का हाथ थामे हुए उनके घर पर गया और कुंडी ज़ोर से बजाई दरवाजे की, और बच्चा कोई निकल कर आया कि कोई बूढ़ा आदमी एक बच्चे को लेकर आ रहा है। तो बोले अंदर ले आइए। तो वो आए और दुआ सलाम हुई और उनसे कहा कि ये मेरा बेटा है, इस बेटे को कुछ पढ़ा दिया कीजिए, जो आप अपने तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं वही इसके दिमाग में भी बैठ जाएगा कुछ। तो अब्दुल खालिक बोले कि मुफ्त में तो आजकल नौकर भी नहीं मिलता है, तो रख लो। तो उनकी खिदमत के लिए वो उनको छोड़ दिया। तो अब्दुल खालिक के वो पैर दबाता था और अब्दुल खालिक जो दर्स दिया करते थे अपने तालिब इल्मों को, तो वो गौर से सुनता था। जब वो गौर से सुनता था, उसने तमाम किताबों के जो अहम सवालात थे और जो भी कुछ था वो याद करता जाता था वो बच्चा। और देखिए, यही बच्चा आगे चल के डिप्टी नज़ीर अहमद बनता है। वो कैसे बनता है? और डिप्टी नज़ीर अहमद बनने से पहले बच्चा उनकी जब खिदमत कर रहा था अब्दुल खालिक की,
تو ان کے گھر کا سارا کام بھی کرتا تھا، جھاڑو دیتا تھا اور برتن مانجتا تھا، کپڑے دھوتا تھا، یہاں تک کہ صفیۃ النساء ان کی پوتی تھی عبد الخالق کی، تو اس نے اس کو مسالہ پیسنے کے لیے روزانہ کا معمول بنا لیا تھا، یہاں تک کہ گھر کا مسالہ اس کو کم پڑ جاتا تھا تو محلے سے رکابیوں میں مسالہ منگوا کر وہ اس بچے سے پسواتی تھی، اور کہیں موٹا رہ جاتا تھا تو اس کو انگلیوں کو بٹے سے کچل دیتی تھی اور وہ زخم ہو جاتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی عبد الخالق سے نہیں کہتا تھا، ان کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ ہوا یوں کہ عبد الخالق صاحب ایک بار اپنے طالب علموں کو بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، پھر انہوں نے سوالات کیے، کچھ سوال کے جواب پوچھے ان بچوں سے، اور یہ پیر دبا رہا تھا تو بچہ کوئی بھی جواب نہیں دے پایا، اور اس بچے نے فوراً پھٹافٹ وہ جواب دے دیے جو ان کتابوں سے اس نے سنا تھا۔ تو عبد الخالق بھی تعجب میں ہو کہ واہ کمال کی بات ہے، یہ تو بچہ بڑا ہونہار ہے، اب تو اس کو تو ہمیں آگے پڑھانا چاہیے۔ تو اس سے کہا کہ بیٹے تم پڑھو گے تو اندھا کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ انہوں نے کہا ہاں پڑھوں گا سر میں۔ تو انہوں نے اجمیری گیٹ میں دلی کالج میں اس بچے کا نذیر احمد کا داخلہ کروایا، نذیر احمد اس کا نام تھا، تو اس کا داخلہ کرایا، اور داخلہ کرانے کے بعد میں وہ اس قابل ہو گئے کہ خوب پڑھ لکھ گئے۔ تو عبد الخالق نے یہ سوچا کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے، تو اپنی پوتی کی شادی اس بچے کے ساتھ طے کر دی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو وہ ہاتھ دکھائے جو اس نے بٹے سے کچل دیے تھے، زخم تھے، کہ دیکھ وقت یہ تیرے ہی ہاتھ کے نشان ہیں۔ تو وہ ان ہاتھوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے نذیر احمد کی بیوی صفیۃ النساء جو عبد الخالق کی پوتی تھی ان سے ان کا نکاح ہوا۔ اردو کا ناول کیسے وجود میں آیا؟ ہوا یوں کہ ڈپٹی نذیر احمد اپنے گھر میں بچوں کو پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں تو موجود نہیں تھی، تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر ایک پیج پہ روزانہ سبق دے جاتے تھے۔ ان سبق کو وہ روزانہ پڑھ کر شام کو نذیر احمد کو سناتی تھیں۔ وہ اکٹھے ہو گئے، جب زیادہ تر اکٹھے ہو گئے وہ کاغذات، تو ایک بار اجمیری گیٹ پر یعنی کہ اسی کالج پر ایک زبانی امتحان ہو رہا تھا، اورل ایگزام ہو رہا تھا، اس میں ایک انگریز افسر امتحان لے رہے تھے۔ تو اچانک ڈپٹی نذیر احمد کی بیٹی وہاں کھیلتی ہوئی اس کیمپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور اس بچی کو دیکھ کر اس انگریز نے بلایا کہ بیٹا یہاں آؤ، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا اپنا اکبری، اور نام بتانے کے بعد بولے تو بیٹا کس کی بیٹی ہو؟ کہ نذیر احمد کی۔ تو کیا پڑھتی ہو؟ کہ ابا جو روزانہ لکھ کر دے جاتے ہیں میں وہی پڑھتی ہوں، تو ہمیں لا کر دکھائیے آپ۔ تو وہ بیٹی جو تھی ان کی لا کر دکھائے ان کاغذات کو۔ وہ جو ایگزام لے رہے تھے بہت خوش ہوئے، اور پھر ڈپٹی نذیر احمد کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ اس کو آپ چھپوائیے اور ہم سرکار کی طرف سے انعام دلائیں گے۔ تو اس لیے جب وہ کاغذات ایک کتابی شکل میں شائع ہوئے تو اردو کا پہلا ناول کہلایا گیا، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انعامات دیے گئے۔ یہ اردو کا پہلا ناول یعنی کہ مرات العروس جو 1869 میں شائع ہوا، یہاں سے اردو ناول کی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرات العروس سے پہلے 3 ناول اور شائع ہو چکے تھے۔ وہ 3 ناول کون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلی کتاب کریم الدین کی حد تقدیر ہے، جس کو ڈاکٹر محمود الہی نے اردو کا پہلا ناول بتایا ہے، اور دوسری کتاب ہے منشی گمانی لال کی ریاض الدلربا کے نام سے، جس کو ڈاکٹر ابن کنول نے اردو کا پہلا ناول بتایا ہے، اور تیسری کتاب ہے منشی سجاد انجم کی نشتر، جس کو قرۃ العین حیدر نے جو اردو کی مشہور ناول اور افسانہ نگار ہیں انہوں نے اس کو اردو کا پہلا ناول بتایا ہے۔ لیکن یہ تینوں باتیں ثابت نہیں ہو پاتی ہیں، اور اردو
کا پہلا ناول جو ہے وہ 1869 میں ہی لکھا گیا، اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ 7 ناول تو لکھے، لیکن اس کے علاوہ تراجم بھی کیے، انہوں نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے، اور یہاں تک کہ ایک بہت مشہور انگریزی کتاب ہے انڈین پینل کوڈ، اس کا آزاد اردو ترجمہ کیا انگریزی سے اردو میں، جس کا نام رکھا تعزیرات ہند کے نام سے۔ یہ کتاب شائع ہوئی 1860 اور 61 میں۔ جب سرکار نے اس کتاب کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کتاب کے عوض میں ڈپٹی نذیر احمد کو ڈپٹی کلکٹر بنا دیا گیا۔ ڈپٹی کلکٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ضابطۂ فوجداری کے نام سے بھی یہ کتاب لکھی 1862 میں، اور قانون شہادت 1971 میں لکھی، مصائب غدر کے نام سے 1863 میں۔ مرات العروس کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ مرات العروس میں اکبر اور اصغری کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ اکبری کی پرورش اس کے ننہال میں ہوتی ہے، جہاں اس سے بے حد زیادہ لاڈ پیار کیا جاتا ہے، اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشوں کو پورا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے من مانی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ بے حد ضدی ہو جاتی ہے، اور من مانی کرنے کی وجہ سے وہ پڑھتی لکھتی بھی نہیں ہے، وہ صحبت کو پسند نہیں کرتی، یعنی کہ اچھی صحبت کو پسند نہیں کرتی، جو چاہے ان کے ساتھ برتاؤ کر سکے۔ اس بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے پھوڑ پن اور بدسلیقی کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ سسرال میں چونکہ اس کا مزاج نہیں ملتا، اس وجہ سے وہ بد مزاج کا خطاب حاصل کر لیتی ہے، یعنی کہ سب لوگ اس کو بد مزاج کے نام سے پکارتے ہیں۔ ساس اور نند سے رات دن کا جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ رات دن کے ہنگامے اور فساد سے تنگ آ کر اس کا شوہر عاقل جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اتنا تناؤ ہو جاتا ہے کہ گھر کو بالکل برباد کرنے پہ آمادہ ہو گئی اور گھر الگ کر لیتا ہے۔ اکبری کے برخلاف چھوٹی بہن اصغری کی تعلیم و تربیت بہترین طور پر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ پڑھی لکھی ہے، شائستہ مزاج، غیرت مند، دوراندیش اور بے حد سلیقہ مند۔ اصغری کی شادی بھی اس گھر میں محمد عاقل کے چھوٹے بھائی محمد کامل سے ہوتی ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر اسے اپنے سسرال میں تمیزدار بہو کا خطاب ملتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پیار کرتی ہے۔ وہ بڑی خاموشی سے حالات اور ماحول کا جائزہ لیتی ہے۔ محمودہ اصغری کی اور اکبری کی نند ہے، یعنی دونوں کی جو نند ہے وہ محمودہ ہے، وہ بڑی خاموشی سے حالات اور ماحول کا جائزہ لیتی ہے۔ اصغری سب سے پہلے اسے اعتماد میں لیتی ہے اور اس سے گھر کے اور محلے کے حالات معلوم کر لیتی ہے۔ ماما عظمت جو گھر کو لوٹ رہی تھی، اس کو اپنی حکمت عملی سے نکال باہر کرتی ہے۔ اس کا سسرال جو بہت مقروض ہو گیا تھا، یعنی قرض دار ہو گیا تھا، اسے رفتہ رفتہ ساہوکاروں کے چنگل سے چھڑاتی ہے اور اپنی ذمہ داری سے خوشحال گھرانہ بنا دیتی ہے۔ محلے میں اپنے نیک کام اور نیک نام اور کام کی وجہ سے عزت پاتی ہے۔ مسجد بھی بنواتی ہے۔ اس کے اعتراف کا بازار ہی اس کے نام سے خانم بازار کہلاتا تھا، یعنی کہ اصغری کے نام سے بازار کہلاتا تھا۔ اتنی تمیزدار تھی، اتنی عزت والی تھی کہ بڑے چھوٹے کی سب کی عزت کرتی تھی۔ اکبری گویا دوبارہ گھر بسا دیتی ہے، کس کی وجہ سے کہ اپنی چھوٹی بہن کی اچھی عادتوں کی وجہ سے گھر بسا دیتی ہے۔ محمودہ کی شادی یعنی کہ نند کی شادی، اصغری اور اکبری کی نند کی شادی کون کراتا ہے؟ وہ اکبری کی چھوٹی بہن اصغری کراتی ہے۔ محمودہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے اچھی جگہ کرا دیتی ہے، یوں اپنے گھر کو بناتی اور سنوارتی ہے اور ایک مثالی گھر میں تبدیل کر دیتی ہے اصغری۔ مرات العروس اکبری اور اصغری کے نام سے
شائع ہو کر بھی عورتوں میں بےحد مقبول ہوا۔ مرات العروس، مرات العروس نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لکھا تھا۔ یہ ناول اپنی بڑی بیٹی یعنی اکبری کو جہیز میں بھی دیا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو۔ اور نذیر احمد نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے منتخب الحکایات کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی۔ نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر کے لیے چند پند کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا۔ مرات العروس کا موضوع جیسے میں نے بتایا لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ دراصل نذیر احمد ناول کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جن بچیوں کی اچھی تربیت ہو جائے وہ زندگی میں بہت کامیاب رہتی ہیں۔ مرات العروس کے اہم کردار ہیں اکبری اصغری، محمد عاقل، محمد کامل، محمودہ، ماما عظمت۔ دوستو آپ نے مرات العروس ناول کے بارے میں پڑھ لیا اور اس کا خلاصہ بھی آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو کسی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ میں پہلا سوال دے رہا ہوں، آپ نے جو سیکھا ہے اس میں آپ نے جو پڑھا ہے مرات العروس کے اہم کردار کون کون سے ہیں، ان کرداروں کے آپ نام کمنٹ باکس میں لکھیے اور میں آپ کا نام ویڈیو میں شامل کروں گا۔ دوستو مجھے امید ہے آج کو یہ ہماری پہلی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل آپ ہی کی وجہ سے یہ پروموٹ ہوا ہے، ترقی ملی ہے اس کو، اور ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج 97,000 ہمارے سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہوئے؟ وہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے جو یہ چینل بنایا ہے وہ صرف آپ لوگوں کو اردو پہنچانے کے لیے، آپ لوگوں کی مدد کے لیے کرا ہے۔ اور جہاں جہاں گاؤں میں کوئی کتاب نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کوئی کتاب دستیاب نہیں ہوتی ہے، ان کے گھر جب وہ ویڈیو پہنچتی ہے تب مجھے کمنٹ ملتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایسے گاؤں میں پہنچ رہی ہے یہ ویڈیو، گھر گھر میں پہنچ رہی ہے، جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اردو کے فروغ کی خاطر کیجیے گا، میری خاطر نہیں، اردو کے فروغ کی خاطر کیجیے گا۔ جب بھی آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو دوسروں تک پہنچے گا، اور دوسروں تک پہنچے گا تو اس کی ترقی ہوگی اور چینل کی بھی ترقی ہوگی اور اردو کو فروغ ملے گا۔ اردو کو فروغ کرنا اس کا ہم سب پر فرض بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔